खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आज के इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन जिस तौर से आप गुज़श्ता प्रोग्राम्स में खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, आज भी इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर मुतारफ़ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड दानिशमंद वास्ती साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड विल्सन वकार साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड विल्सन वकार साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मांगी। कादिर मुतलक खुदा, आज के इस नए और ताज़ा दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं और ख़ुसूसन ज़िंदगी और इन सांसों के लिए बेहद मशकूर व ममनून हैं कि तूने एक मरतबा फिर हमें इस दिन को देखने और अपनी खिदमत में तेरा जलाल ज़ाहिर करने के लिए हमें मुयस्सर किया है, दस्तयाब किया है। मैं बरकत टीवी के लिए और उनकी खिदमत के लिए जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में वो मीडिया के ज़रिए से करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी बजा लाता हूँ। और ख़ुसूसन तेरे खादिम अपने अज़ीज़ भाई पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के लिए, जो कलाम रोशनी की विसातत से तेरे कलाम को पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में कोने कोने तक पहुँचाने का अज़म और इरादा रखते हुए इस खिदमत को मुख्तलिफ़ खादमों के साथ मिलकर सरअंजाम देते हैं। आज जब हम तेरे कलाम की बातों पर गौर करें और जो मौजू और जो मज़मून हमने तेरे खादिम के वसीले से मुंतखब किया है, जब हम उस पर गौर व फ़िक्र करें तो तेरा रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई फरमाए। क्योंकि खुदावंद हम ना अपने इल्म से, ना मंतक से और ना ही दुनिया के उलूम से इस कलाम को सीख सकते हैं जब तक तेरा रूह हमें हदायत और रहनुमाई ना दे। खुदावंद हम दरख्वास्त करते हैं कि जब हम तीनों खादिम कलाम के इन हिस्सों पर जो हमने ख़ुसूसन मुंतखब करके उन पर गौर व फ़िक्र करने का इरादा और ख़याल किया है, तो खुदावंद ये बातें तेरे लोगों के लिए, दुनिया के लिए बरकत का बाइस हो, ताकि खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और तेरा आना जल्द हो। हम अपने आप को, इस प्रोग्राम को और ख़ास तौर पर तेरे कलाम की बातों को तेरे इसलिए सुपुर्द करते हैं कि तेरा रूहुल कुद्स हमें छुए, हमें रहनुमाई बख्शे और सुनने वालों को, देखने वालों को इन तमाम बातों से बरकत मिले, यस्सु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब, इसकी पहली 9 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पयमुर्दा लोग, यानी जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, एक खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने इससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर।
وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یقیناً آپ سب نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے، بہت دفعہ پڑھا بھی ہے، اور بہت سارے پیغامات بھی اس پہ سنے ہوں گے۔ سنڈے اسکول میں اس واقعے کے بارے میں بھی سیکھا ہوگا، اور ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جب کلام روشنی کے وسیلے سے یہ پیسج اب تک پہنچے گا تو یقیناً جن خداوند نے ہمارے پاس بھیجا ہے، یہ آج ضرور اس پیسج میں سے بہت ساری نئی اور اہم باتیں اور انفارمیٹیو باتیں اور ہسٹوریکل باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بڑی اسپرچول باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے وسیلے سے آپ سب بڑی برکت پائیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم ریورنڈ دانشمند واسطی صاحب سے کریں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہلی ہی آیت میں ذکر ہے یہودیوں کی ایک عید ہوئی۔ یہ عید کون سی ہے، اور اس عید کے تعلق سے ہماری مزید رہنمائی فرمائیں کہ اس عید کو کیسے وہ منایا کرتے تھے، کس طرح سے مطلب اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، ضرور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ عام طور پر تو جب بھی ہم کوئی کلام کا حوالہ پڑھتے ہیں، کسی عید کا ذکر ہو، تو چونکہ عیدوں کے نام تھے تو نام وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور یہاں پہ اتفاق کی بات ہے کہ اس عید کا تو ذکر کیا گیا کہ عید کے وقت میں خدا یسوع مسیح یروشلم جاتے ہیں، لیکن عید کا نام نہیں ہے کہ وہ کون سی عید تھی۔ اگر ہم اس سارے حصے کو آگے پیچھے پڑھیں، جو وقت خدا یسوع مسیح جس وقت میں وہاں پہ آتا ہے، اور اگلے حوالے جو ہے نا اس طرف تھوڑا ہماری مدد کر دیتے ہیں کہ یہ جو عید تھی وہ عید فصح تھی، عید فصح تھی، اور یہ عید یہودی خصوصی طور پر مردوں کے لیے بڑی اہم تھی کہ وہ اس عید کے موقع پر ضرور یروشلم میں پہنچتے تھے۔ کوئی 3 بڑی عیدیں تھیں جن میں انہیں جانا بہت ضروری تھا کہ وہ جائیں، اگر وہ صحت کے لحاظ سے اور دوسری جو ان کی پاکیزگی کے لحاظ سے باتیں تھیں وہ پوری ہوتی تھی، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ ضرور جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح بھی اسی طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہر عید کو مناتے رہے، اور خصوصی طور پر عید فصح کے اس موقع پر خدا یسوع مسیح عید منانے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب جہاں تک عید منانے کا تعلق ہے، قوم یہود کے لیے، یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے میں کہوں گا کہ یہ عید بڑی اہم تھی، بہت اہم، بلکہ پہلی عید ہی کہہ لیں ان کی، یہ پہلی عید، کیونکہ ان کی ایک باقاعدہ قوم ہونے کے ناطے سے جب ان کی ریکگنیشن ہوئی، خدا نے ان کو ایک قوم بنایا، اس وقت یہ پہلی عید تھی، کیونکہ اس عید کی تاریخ کے لحاظ سے یہ عید اس دن کی یاد تھی جس دن وہ مصر سے نکلے، اور لیکن یہ اس دن سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے، ایک دن پہلے کا واقعہ ہے، اور بڑا خاص واقعہ تھا جس کو وہ یاد کرتے تھے۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ غلامی سے آزادی، اور پھر اس وقت خدا نے جو ان کو چھڑانے کے لیے مختلف آفتیں بھیجیں، ان میں سے جو آخری آفت تھی جو مصریوں پر آئی، اور جس کی بنا پہ کہ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ یہ حد ہوگی، اس کے بعد میرے لیے صبر کرنا یا برداشت کرنا مشکل ہے، اور وہ پادری صاحب یہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین اس واقعہ کو بخوبی جانتے بھی ہیں، لیکن بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارے ایمان کا تعلق بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑتا ہے، کیونکہ خدا نے یہودیوں کو یا قوم اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ آج میں مصر میں تمام پیلوٹوں کو ماروں گا، اور لیکن انہیں کہا کہ آپ لوگ کیا کرو کہ ایک بڑا ذبح کرو اور اپنی چوکھٹوں پہ یا دلیز کے اوپر اس نشان کو ڈالو، رکھو خون کا نشان
وہ جو اس کا برے کا خون ہوگا اس کا نشان ہوگا. تو پھر واقعہ ہوا اور کہتے ہیں کہ قیدیوں کے اور بچوں کے اور فرعون کے بیٹے تک کا جو سب تھے وہاں پہ سب کے کو فرشتے نے مارا. لیکن یہاں پہ پاس اوور ہو گیا ہے نا, پاس اوور ہو گیا. اب میں بعض اوقات علم کے لحاظ سے جب خدا کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کیا تو لفظ فسا جو تھا وہ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا. فسا کیونکہ یہ عام اردو کا لفظ نہیں ہے, بلکہ جب میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھی تو وہ زیادہ آسان تھی اس واقعے کو سمجھنے کے لیے, وہ ہے پاس اوور. لیکن اس لفظ فسا کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا نظر انداز کرنا, چھوڑ دینا یا نظر انداز کرنا. تو فرشتے نے جب دیکھا تو وہ چھوڑ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اسے ناپسند تھا, بلکہ اس نشان کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. عبرانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پسخ ہے, اور یہ واقعہ ہمیں خروج 12ویں باب میں ملتا ہے, 12ویں باب میں ملتا ہے. تو یہ عید جو تھی وہ تقریباً 7 دن کی تھی. پہلا جو دن تھا وہ فسح کا, اس کے بعد اس کے ساتھ جڑی ہوئی عید تھی وہ عید فطیر کے نام سے جانی جاتی تھی. اور پہلے وہ ذبح کرتے تھے, برا ذبح کرتے تھے, اس کا گوشت کھاتے تھے. لیکن یہ گوشت, یہ جو قربانی تھی وہ کوئی گھر میں نہیں کر سکتا تھا. قربانی جو تھی وہ ہیکل میں ہی کی جاتی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں جا کے جو بھی طریقہ کار تھا, کتنا گوشت وہ لے کے جا سکتے تھے, کیا تھا وہ کھاتے تھے. لیکن اس کے بعد جو اگلا پورا ہفتہ تھا وہ اس عید کو مناتے تھے, اور اسے جو کہتے تھے کہ فطیری جو روٹی تھی, خمیر کے بغیر روٹی, عید فطیر کہتے تھے, وہ روٹی کھاتے تھے. اور وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ بڑے دکھ میں تھے. سیکنڈلی کہ وہ جلدی جلدی وہاں سے نکلے, جلدی جلدی وہاں سے نکلے. تو یہ عید جو ہے وہ تقریباً ابھی تک لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, مناتے ہیں. لیکن جو اس کا ٹائمنگ ہے وہ اس وقت ہی وہ مہینہ, پہلا مہینہ گنا گیا, نیسان کا مہینہ کہتے ہیں یہودیوں میں پہلا مہینہ, اس کی تقریباً 15ویں تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک یہ عید جو تھی وہ منائی جاتی تھی. تو یہ بڑا سیلیبریشن کا وقت تھا. تو ہمارے لیے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح برا ہے, ٹھیک ہے. اس نے اپنی آخری جو فسح کھائی اس میں اس نے اپنے لبوں سے, اپنی زبان سے یہ اپنے شاگردوں کو بیان کیا کہ یہ جو بدن ہے وہ تمہارے لیے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو اب خداوند یسوع مسیح کے اوپر جس کا نشان, خون کا نشان ہے, وہ پاس اوور ہے, اس کو نظر انداز کیا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً عید فسح خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بڑی اہم تھی, اتنی اہم تھی, اتنا اس کا بڑا درجہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی جان دینے کی طرف جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں تاکہ صلیب اٹھائیں, تو اس وقت یاد رکھے کہ بہت سارے یہودی جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ عید گزر جائے اور اس کے بعد ہم خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کریں. لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کی اپنی ایفرٹ تھی. وہ جانتے تھے کہ عید فسح کا قیام اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگوں کو مسیح کے تعلق سے, مسیح کی قربانی کے بارے میں سکھایا جا سکے. اس لیے یاد رکھیں جو پرانے عہد کے عید فسح کی بات کی جا رہی ہے, اور بڑی خوبصورتی سے دانشمند واسطی صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے, تو یہ ایکچولی خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا پیش خیمہ تھی. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے خدا نے عید فسح ان کو دی, تاکہ وہ سیکھیں کہ کیسے ان کو جسمانی طور پہ رہا کیا گیا قربانی کے وسیلے سے, خون کے وسیلے سے. اب اس کا اطلاق نئے عہد میں یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ہر طرح سے روحانی طور پر اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے ان کے واسطے اپنا خون بہانے جا رہے ہیں, اپنی جان دینے جا رہے ہیں, تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکے, جان. اس لیے عید فسح کا اور خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا
آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہے، کیونکہ وہ جو برہ وہاں پہ بتایا گیا ہے، پھر اس کی جو کوالٹیز بتائی گئیں کہ یہ برہ جو ہے یہ بے عیب ہونا چاہیے، نر ہونا چاہیے، یک سالہ ہونا چاہیے، پھر اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے. تو آپ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جب وہ جان دینے کی طرف جا رہے تھے اور جب انہیں صلیب سے اتارا گیا تو لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی گئیں، لیکن جب یسوع مسیح کی توڑنے لگے تو اس لیے توڑ نہ سکے کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنی جان دے دی تھی. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یہ کلام بھی پورا ہوا کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی. یعنی جو کچھ اس برے کے ساتھ ہونا تھا خدا نے پہلے ہی عید فصح میں اس برے کے تعلق سے سمجھا دیا، سکھا دیا. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ ولسن وقار صاحب سے جانیں گے. ولسن صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں دوسری آیت میں لکھا ہے یروشلیم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم حوض کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے تمہاری رہنمائی کریں کہ یروشلیم میں بھیڑ دروازہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور بھی دروازے ہوں گے، تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یروشلیم کے دروازے کتنے تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے. جب ہم خاص طور پر دونوں یہود کو پڑھتے ہیں تو لکھوایا روح القدس نے ہے، لیکن لکھا مختلف لوگوں نے ہے، اور اس میں ان کا مزاج، ان کی شخصیت، ان کا تھاٹ، ان کا خیال، ان کی مینٹل اپروچ یہ بالکل کنسیڈر نہیں کرتی. اس میں صرف روح القدس کا وہ انوائنٹنگ وے ہے جس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے. اور جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو متی جو ہے اس کا رائٹنگ سٹائل، چونکہ وہ ایک یہودی ہے، جیوش ہے، اور یہودی بائبل میں جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو کوٹیشنز پرانے عہد نامے کی اتنی ملیں گی. وہ چونکہ یہودیوں کے لیے لکھ رہا تھا، اس کا سٹائل آف رائٹنگ یہودیوں کا تھا. اس کے بعد اگر ہم مرکس کی بات کریں تو مرکس چونکہ رومی تھا اور اس کی شخصیت میں تیزی تھی، اس کی شخصیت میں بہت زیادہ فاسٹنس تھی، اور اس لیے جب ہم اس کی انجیل کو پڑھیں تو جا بجا اس کی انجیل میں لکھا ہے فوراً 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 فوراً. اور جب ہم لوکا طبیب کے انجیلی بیان پر غور کریں تو لوکا جو ہے، سب سے پہلے میں ایک بات کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں، وہ رسول نہیں ہے. رسولہ کی جو لسٹ ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بائبل کی تلاوت کرتے وقت اسے رسول کہہ دیتے ہیں. اور یاد رہے کہ لوکا طبیب ہے، حکیم ہے، حکمت کا وہ کام کرتا تھا، اور اس کی انجیل میں بہت زیادہ تفصیل ہے ان بیماریوں کی جو شاید دور جدید میں کسی ڈاکٹر کو نہ ہو. جو یوحنا کی انجیل ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ پیورلی ایک تھیولوجی کی بک بیان کرتی ہے، جو علم الہیات کی باتیں ہیں. مثلاً یوحنا کی انجیل جب آپ کھولتے ہیں تو پہلے باب میں پہلی آیت میں ہی وہ آپ کو علم الہیات کی تعلیم دیتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. اور ان دروازوں کے حوالے سے جو سوال ہمارے سامنے آیا ہے وہ لکھا ہے کہ یروشلیم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے. اب جب آپ اس کو یونانی متن میں پڑھیں گے تو حسدہ جو ہے وہ بذاتہ کے الفاظ میں استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ پروٹسٹنٹ بائبل کی بات کریں تو اس میں اس بات کو اصل زبان میں بیان نہیں کیا گیا کہ بذاتہ کا مطلب کیا ہے، حسدہ کا مطلب کیا ہے. اور جہاں تک یروشلیم میں بھیڑ دروازے کا تعلق ہے، 12 دروازوں کا ذکر ہے. یروشلیم میں ایسے دروازے ہیں جو مختلف ناموں سے مشہور تھے، اور ان دروازوں کا جو مقصد ہے وہ ان کی تعمیر کے حوالے سے ہے اور داخل ہونے کے حوالے سے ہے. کیونکہ یروشلیم کا جو جغرافیائی حوالہ اگر ہم دیکھیں تو جغرافیائی طور پر یروشلیم دنیا کا سینٹرل پلیس ہے. درمیانی حصہ ہے دنیا، آپ گھوم لیں
جغرافیائی طور پر دنیا کا جو مرکز ہے وہ یروشلم ہے، اور یروشلم میں داخلے کے لیے جو دروازے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس میں جب داخل ہوں تو خدا کا وہ تجربہ کریں، کیونکہ یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا گھر۔ پریز گاڈ۔ شالوم لفظ جو ہے وہ سلامتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ان دروازوں کو بھی جاننے کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ یروشلم میں جو بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اس کے 5 برآمدیں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جب آپ دروازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بات تعداد کی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہیکل کو سمجھا جائے۔ ہیکل کے 3 حصے تھے، صحن پہلا حصہ تھا، اور پاک مقام دوسرا حصہ تھا، تیسرا جو حصہ تھا وہ پاک ترین مقام تھا جہاں پہ خدا کا خادم کلام سناتا تھا۔ اور ہیکل پہلی تواریخ میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کی دوسری تواریخ کا معذرت خواہ ہوں، دوسری تواریخ میں 3 باب کی پہلی آیت میں کوہ موریہ کا ذکر ہے۔ کوہ موریہ کے حوالے سے یکے بعد دیگرے بیان کیا گیا ہے کہ 3 جو ہیکلیں ہیں وہ تعمیر ہوئیں۔ پہلی ہیکل سلیمان بن داؤد نے خدا کی مرضی، خدا کے حکم کے مطابق تعمیر کی۔ آپ سب جانتے ہیں چونکہ داؤد ہیو دس ڈیزائر، وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ ہیکل بنائے، لیکن خدا نے اس پر ایلیگیشن لگایا کہ تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اعزاز اور استحقاق ہے، یہ جو پریویلیج ہے، یہ اس کے بیٹے سلیمان کے پاس گیا، اور پہلی جو ہیکل ہے وہ سلیمانی ہیکل کہلاتی ہے۔ لیکن چونکہ وقت کے دھاروں کے ساتھ وہ ہیکل تباہ و برباد ہوئی، تو دوسری جو ہیکل ہے بائبل کی تاریخ کے مطابق وہ زربابل نے تعمیر کی ہے، جس کا حجئی کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو تیسری ہیکل ہے، جو دوسری ہیکل تباہ و برباد ہونے کے بعد تیسری مرتبہ جو یسوع مسیح کے زمانے میں تعمیر ہوئی، وہ ہیرودیس کے زمانے میں تعمیر کی گئی۔ اور ان تینوں ادوار میں ہیکل کے جو 3 حصے ہیں میں ان کو تھوڑا سا ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہیکل کے جو 3 حصے ہیں اسے پہلے حصے کو کہا جاتا اولام۔ اولام صحن کو کہا جاتا تھا، جہاں پر لوگ اپنی قربانیاں صحن میں لے کر آتے تھے، اور اس کے بعد ہیکال پاک مقام کو کہا جاتا تھا، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ دیبر کا ہے، دیبر پاک ترین مقام۔ اور چونکہ جب ہم اس ہیکل کی انڈرسٹینڈنگ لے لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یروشلم کے جغرافیائی طور پر اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم ان دروازوں کو منتخب کریں جن میں سے ہم داخل ہونا چاہتے ہیں، جن کا ذکر نئے عہد نامے میں کیا گیا ہے۔ اور یہ جو تفصیل ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان باتوں پر تفصیلاً جب غور کریں تو جب لوگوں کو ہم بتائیں تو تصور بائبل اور تصور خدا کے ساتھ ان چیزوں کی بھی نشاندہی کریں جن کے اوپر ہم سیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ مثلاً یوحنا کی انجیل کا جو 5واں باب ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے سیاق و سباق ہے، اس میں جو آپ پہلی 9 آیات تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ پیچھے تھوڑا سا پریویو کریں اور پہلے جو 4 ابواب ہیں ان کو تلاوت کریں تو فوراً آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو یوحنا کی انجیل میں 5واں باب ہے، یوحنا یہاں پر معجزات کو بھی تفصیلاً بیان کر رہا تھا، اور یہ جو معجزہ ہے 5ویں باب میں، یہ تیسرا معجزہ ہے۔ یسوع مسیح کی خدمت کا یہ تیسرا معجزہ ہے۔ پہلا معجزہ کانہ گلیل میں اس نے پانی کو مے میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد جو دوسرا معجزہ ہے، فوراً آپ جب تیسرے چوتھے باب کو پڑھتے ہیں، تیسرے باب کو چوتھے باب کو، تو ایک سپاہی ہے، ایک افسر ہے جس کے بیٹے کو خداوند ایمان کی اس بنیاد پر شفا دیتا ہے جو کھڑے کھڑے اسے مل جاتی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ابھی خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور چونکہ ابھی ہم دروازوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں اور مزید بھی نیکسٹ حصے میں سیکھیں گے،
اور میرا ایمان ہے کہ آپ یقیناً بڑی برکت پائیں گے. جو کچھ پادری صاحب نے بتایا ہے اس پیسج کے تعلق سے, کانٹیکسٹ کے تعلق سے, یقیناً ہمارے لیے بڑا بابرکت ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے, ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ دانشمند واسطی صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, چونکہ دروازوں ہی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں, تو یہ جو بھیڑ دروازہ ہے اس کا کیا مطلب اور مقصد کیا ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے؟ ناظرین تک اس کی رہنمائی فرما دے, اور اگر دروازوں کا بھی ذکر کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. جیسے پہلے ہم سن رہے تھے کہ دروازوں کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور جب ہم دروازوں کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو بے شک دروازے ہیں. اس وقت میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس وقت کتنے دروازے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس وقت 8 دروازے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ہے نا, دیکھ سکتے ہیں. لیکن ان میں سے جب میں دیکھ رہا تھا تو اس دروازے کا نام وہاں پہ نہیں ہے, بھیڑ دروازے کا نام وہاں پہ نہیں ہے. اچھا, میرے خاص طور پر جو آپ کا سوال ہے, پہلے ہم اس پہ تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے پادری صاحب بیان کر رہے تھے, ہر دروازے کی ایک اہمیت ہے, اور اس دروازے کی خصوصی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات جو میں خاص آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نہمیہ واپس آتا ہے سیری میں, اسے اجازت ملتی ہے کہ وہ جا کے یروشلم کی اور ہیکل کی جو بھی تعمیر کرے. بے شک زربابل پہلے آیا, لیکن جب نہمیہ آتا ہے وہ تعمیر کرتا ہے, تو جو بھیڑ دروازے کی تعمیر کی ذمہ داری تھی وہ پتہ ہے کس نے لی؟ وہ کاہنوں نے کی. کاہنوں نے, وہاں پہ لکھا ہے 3 باب کی پہلی, نہمیہ 3 باب پہلی آیت پڑھیں تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے شاید کہ ہم اس کو وہ پڑھیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کاہنوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو دوبارہ بنایا, اس کی وہ ساری تعمیر کی, اور یہ دروازہ جو ہے وہ بنا. تو اہمیت کے لحاظ سے چونکہ اس دروازے میں سے وہ بیڑیں داخل ہوتی تھیں جن کو بعد میں قربانی کے لیے لے کے جاتے تھے. اس کے بعد حوض آتا تھا, وہاں ان کو دھویا جاتا, صاف کیا جاتا, نلایا جاتا, اور پھر اس کے بعد ہیکل کی طرف ان کو لے کے جاتے تھے. اور ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ سوائے ایک وقت کے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کی جو آخری شاہانہ داخلہ ہے, خداوند یسوع مسیح ہمیشہ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے وسیلے سے داخل ہوا, کیونکہ وہ بھی برا ہے. یعنی یعنی بعض اوقات آپ چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے, تو اس کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہوا, ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے. تو یہ جو دروازہ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, بہت بڑی اہمیت ہے. دوسرے نمبر پر دروازے کس لیے استعمال ہوتے تھے؟ دروازے جو یروشلم کے تھے, پرانے زمانے کی جو ترتیب تھی شہروں کی, اس میں شہری ملک ہوتا تھا ان کا, جس کے گرد وہ فصیل بناتے تھے, تو انٹرنس جو تھا وہ دروازوں کے وسیلے سے ہی تھا. تو دروازے بڑی اہمیت رکھتے تھے. بادشاہ نے کوئی بڑی بات کرنی ہوتی تھی, بڑے بڑے فیصلے دروازوں پہ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پھاٹکوں کے, پھاٹک کہہ لیں یا دروازہ کہہ لیں, یہاں پہ دروازہ ہے, پرانے آدم میں پھاٹک کہا گیا ہے, انگلش میں گیٹس ہے. اس کے بعد لوگ وہاں پہ آ کے ملتے تھے, مجلسیں ہوتی تھیں, اور نبیوں کو کہا گیا کہ فلاں دروازے پہ جا کے یہ والی پیغام جو ہے نا وہ دے. تو انہوں نے ان دروازوں کے استعمال, کیونکہ وہ انٹرنس بھی تھی, اور اس کے بعد پھر جگہیں وہاں پہ مقرر تھیں تاکہ وہاں پہ جو ایک خاص کام ہونا ہے اس کو ہو. جیسے مچھلی دروازہ ہے, ٹھیک ہے,
تو وہاں پہ مچھلی کا کاروبار، ٹھیک ہے، اور بیڑ دروازہ ہے تو وہاں پہ بیڑ کی منڈی ہے، جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ آ کے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے اندر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ گھوڑا دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مشرقی دروازہ یا دوسرے دروازے، جو تقریباً سارے دروازوں کے نام جو ہے، اور اس کی مجھے زیادہ وہ نہیں ملی تفسیر، لیکن نہمیہ ہی تیسرے باب میں 10 دروازوں کا ذکر کرتا ہے، اور ہر ایک بندے کی اسائنمنٹ بتاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دروازوں کے نام جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہے بیڑ دروازہ، ٹھیک ہے، ایک ہے مچھلی دروازہ، ایک ہے پرانا دروازہ لکھا ہی پرانا دروازہ ہے، بلکہ میں بائبل میں سے میرا خیال ہے آیتوں کے لحاظ سے بیان کر دوں تو جو ہے نا ہمارے سننے والے ناظرین جو ہیں ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ نہمیہ تیسرا باب جو ہے، پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ کاہنوں کے ساتھ اٹھا، یعنی تب الیاسب سردار کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بیڑ پھاٹک کو بنایا۔ اس کے بعد ایک اور جو یرو کے لوگ ہیں انہوں نے مچھلی پھاٹک تیار کیا، ٹھیک ہے، اور یہ تیسری آیت میں ملتا ہے۔ چھٹی آیت میں آتا ہے ایک اور خاندان ہے یدوع بن فاسق کا، جنہوں نے پرانے پھاٹک کو بنایا، اور اس کے بعد ایک اور خاندان ہے جنہوں نے ہنون اور زنوا کے خاندان نے وادی پھاٹک بنایا، ویلی، اچھا۔ اس کے بعد کوئی کوڑے کا پھاٹک ہے، ایک اور خاندان نے جن کو ذمہ داری، پھر چشمہ پھاٹک ہے، فاؤنٹن پھاٹک ہے، جس کا ذکر 15ویں آیت تیسرے باب کی میں ذکر کر رہا ہوں، نہمیہ تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں پھاٹک دروازہ ہے، اور اس کے بعد پانی دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 26ویں آیت میں ہے، اور اس کے بعد گھوڑا پھاٹک ہے، پھر مشرقی پھاٹک ہے، اور پھر ہم فقاد کا پھاٹک ہے، اور یہ سارے پھاٹک جو ہے تقریباً 10 پھاٹکوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو ہر ایک پھاٹک کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن جہاں تک بیڑ پھاٹک کا تعلق ہے، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ جانور وہاں سے داخل ہوتے تھے جو بعد میں برے کے طور پر، قربانی کے طور پر لوگ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت زبردست انفارمیشن جو آپ نے سنی ہے، اور یقیناً جب ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں ہم برکت پاتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ ولسن وقار صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر دوسری ہی آیت میں بیت حسدا کا ذکر ہے جو ایک حوض کا تعلق ہے، اور اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ اس کے آگے 5 برآمدے تھے۔ ہماری رہنمائی فرمائیں جناب بیت حسدا کے تعلق سے اور ان برآمدوں کے بارے میں پلیز۔ جی، یوحنا جس بات کی نشاندہی یہاں پہ کرتا ہے وہ عبرانی میں بیت حسدا کا ذکر کرتا ہے۔ اصل یونانی زبان میں بیت حسدا بذاتہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے فضل، گریس آف گاڈ۔ اور چونکہ اس حوض میں جو خاص طور پر پروسیس بیان کیا گیا ہے کہ اس میں وہ سب سے پہلے اترے جس کے اندر قوت سکت ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ میں ایک اور بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں برآمدوں کے حوالے سے، کیونکہ میں ٹنڈیل کی انٹرلینئر دیکھ رہا تھا، اور انٹرلینئر کا مطلب ہوتا ہے کہ یونانی زبان کا نیچے جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اور یونانی جو الفاظ ہیں ایک ایک لفظ کی نیچے انگریزی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ تو یہاں پر جو برآمدوں کے لیے انگریزی کا لفظ انٹرلینئر میں استعمال کیا گیا ہے ٹنڈیل کی، وہ ہے پورچیز، اور پورچیز کا جو یونانی ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے خاص طور پہ زیاتوس کا جو گریک ڈکشنری میں مطلب ہے وہ ہے دہلیز، ڈیوڑی، اور ایسی جگہ جہاں سے آپ گزر کر کسی بھی چیز
کا ٹارگٹ حاصل کرتے ہیں, گول حاصل کرتے ہیں. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان برآمدوں یا پورچیز میں, ان ڈیوڑی یا دہلیز میں وہ لوگ موجود تھے جن کی یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے. اردو ترجمے میں لکھا گیا ہے ان میں بہت سے بیمار ان برآمدوں میں جو پڑے ہوئے تھے, اور اندھے اور لنگڑے اور پاج مردہ لوگ. یہ یہاں پر جو کیٹیگریز ہے بیماروں کی جو ہیل ہونے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں, پہلے بیمار ہیں, دوسرے نمبر پر اندھے ہیں, تیسرے نمبر پر لنگڑے ہیں, اور چوتھے نمبر پہ پاج مردہ ہے. اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل کو غور سے دیکھیں تو بیمار جو ہیں ان کی بیماری تو وہ مختلف کیٹیگریز کی ہو سکتی ہے. کوئی شوگر کا مریض ہو سکتا ہے, کوئی بلڈ پریشر کا ہو سکتا ہے, کوئی کارڈک پرابلم میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور یہ جو ڈیزیزز ہیں, بیماریاں ہیں, خصوصاً ایک برآمدے کے حصے میں ان بیماروں کو رکھا گیا ہے. اس کے بعد تفصیل کے ساتھ لکھا گیا کہ ایک حصے میں برآمدوں کے ایک حصے میں اندھوں کو رکھا گیا ہے, اور اس کے بعد ایک حصے میں لنگڑوں کو رکھا گیا ہے, بازو سے یا ٹانگ سے جو لنگڑے ہیں, اور ایک حصے میں پاج مردہ لوگ. پاج مردہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل بے جان ہو جانا. یہ لفظ ہم پرانے عہد نامے میں نبیوں کی خدمت میں پڑھتے ہیں. جب خدا کا کلام ان پر نازل ہوا کرتا تھا تو دانییل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا تو لکھا ہے کہ وہ پاج مردہ ہو گیا اس کانٹیکسٹ میں, اس سیاق و سباق میں, جب وہ خاص طور پر اپنی دعا کا جواب فرشتے کی وساطت سے لے رہا تھا, کیونکہ دعائیں رک بھی جاتی ہیں. یہ بس سوچیں کہ دعائیں رکتی نہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان 3 ہیں. پہلا آسمان کرہ ہوائی ہے جہاں پہ آپ اسپیس شٹل, ہوائی جہاز, پرندے اڑتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. دوسرا جو آسمان ہے یہ ابلیس کی اماجگاہ ہے, اور یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو دوسرے آسمان پر وہ آپ کی دعائیں سٹاپ کر لیتا ہے, روک دیتا ہے, اور فرشتوں کی یہاں پر ڈیٹیل بھی بیان کی گئی ہے. اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ, لفظ فرشتہ, اس کے اوپر بھی میں اس کانٹیکسٹ میں زور دینا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں, ڈفرینٹ کائنڈ آف اینجلس. مثلا مریم کے پاس جو فرشتہ بھیجا گیا وہ پیغام رساں فرشتہ ہے, اور جو دانیل کی دعا کے لیے اور اس کی مضبوط اس کو کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ میکائیل, جس کو انگریزی میں مائیکل کہتے ہیں, اس نے فارس کے موکل سے مقابلہ کیا, اور اس دورانیے میں, اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ دانیل پاج مردہ پڑا ہوا تھا. اور یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہے چونکہ آج ہمارا ٹاپک فرشتوں کے اوپر نہیں ہے, لیکن چونکہ میں نے اس لیے نشاندہی کی ہے کہ بیت حسدہ ایک نام کے اعتبار سے فضل ہے, اور یہاں پر جتنے بیمار ہیں, اندھے, لنگڑے, پاج مردہ ہیں, یہ خدا کا ان پر فضل ہوا. جو 38 برس کا بیمار یہاں پہ بیان کیا گیا ہے, جس کی نشاندہی کی گئی ہے, اس پر خدا کا فضل ہوا, اور یسوع نے اپنے فضل کے وسیلے سے اس کی مدد کی شفا کے حوالے سے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ابھی ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاجی صاحب. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.